Assalamualaikum जनाब, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। एंड एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है जो कि मैंने अपनी लाइफ में कभी सोची नहीं होगी, क्योंकि दोनों के नेचर ऐसे हैं कि जहाँ से लगता है कि दोनों आपस में कुछ बहस कर सकते हैं। पता नहीं कि कंट्रोवर्सी है या नहीं, ये तो हम टाइटल से देख के कह रहे हैं। इंजीनियर अली मिर्जा साहब की बेअदबी या तो देखते हैं कि क्या कहा इसमें मुफ्ती तारिक मसूद जी ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के लिए, क्योंकि हम और भी ज़्यादा थंबनेल देख रहे थे तो वहाँ पे भी ऐसे आमने सामने बनाए थे, वर्सेस लिखा था, तो पता नहीं क्या बात होगी। सो इस वीडियो में देखते हैं कि क्या कहा इसमें, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। सो करें प्ले। आप तो ऐसा भागे हो और अब बकवास क्या कर रहे हैं कि मैं हजरत अली की फौज में होता तो हजरत मुआविया और मुगीरा इब्न शोबा के खिलाफ तलवार उठाता, माज़अल्लाह। क्या हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते। तू भगोड़ा होता वहां भी, हम बगैर तलवार के, बगैर घोड़ों के, बगैर गुंडों के आए थे। जो अहले बैत का सच्ची मुच्ची का होगा, बकवास नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा कि मैं अहले बैत। कुछ लोग बकवास करते हैं, अहले बैत का चूरन बेचते हैं। जो हकीकी अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो हजरत हसन के तरीके पे चलेगा। लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है, इतनी बदतमीजी कि मुगीरा इब्न शोबा हजरत मुआविया के खिलाफ कोई ऐसा शख्स जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहता हो, इतनी बदतमीजी नहीं कर सकता। वो इसने बड़ी जुर्रत की है कि मैं हजरत अली के दौर में होता तो हजरत मुआविया और मुगीरा इब्न शोबा के खिलाफ तलवार उठाता। लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी। खुदा की कसम, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि मैं अपने बाप के साथ होता तो मैं अपनी माँ पर हाथ उठाता। क्या हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते। मेरे भाई, अगर हमने इस मुल्क में सहाबा किराम का दिफा नहीं किया, ये टुच्चे उठते रहेंगे और बकवास करते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों से असलाफ की मोहब्बत और अकीदत खत्म। तो इसके मुरीदों से मैं कहता हूं कि आप इससे पूछो कि तूने जो ये दावा किया है ना कि मैं उस जंगे सफी में होता, उस दौर में होता, तो मैं किसके साथ होता? हजरत अली के साथ तलवार उठाता। किस पर? मुआविया और मुगीरा इब्न शोबा रजी अल्लाह अन्हुमा के खिलाफ। अहले सिफीन कब्रों से निकल आए ना, और उन निकलने वालों में हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु और मुगीरा इब्न शोबा रदी अल्लाह अन्हु मजमईन ही क्यों ना हो, तो हम उन्हें कहेंगे ना सर। और इससे बढ़कर हम उन्हें साथ ये भी कहेंगे कि हजरत हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते। से बोलो तू जेहलम में भागा क्यों था? फिर तू इतना बहादुर है, इतना बहादुर है। मुफ्ती साहब घोड़ों और तलवारों के बगैर आए थे, ऐसा ही है कि नहीं है? मुफ्ती तारिक मसूद मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। किसी ने पूछा है सवाल, मैं ये टॉपिक ख़त्म कर चुका था, लेकिन बाज़ लोगों को ना बड़े मसाइल हैं। उनको हर थोड़े दिन में वीडियो में ना कोई अपना कोई ऐसा सोशा छोड़ना है ताकि लोगों को पता चले कि ये भी कोई साहब दुनिया में हैं। इंजीनियर अली मिर्ज़ा का टॉपिक जब से मैं जेहलम गया ना तो मैंने ख़त्म कर दिया था कि मैंने कहा ये ऐसी ताबूत में मैं आखिरी कील ठोक के आ गया हूँ कि अब इसमें गैरत होगी तो ये दोबारा नहीं उठेगा। लेकिन जब गैरत ही ख़त्म हो जाए, वो दोबारा अगले दिन से फिर क्लिप बनाना शुरू कर दिए। बकवास कर रहा था ना कई सालों से कि सामने आ जाओ, जेहलम आ जाओ, बैठो मेरे साथ, ये कभी भी नहीं आ सकते। मैं गया, आपको पता है मैंने 48 आवर्स का टाइम दिया था, 48 घंटे का उसके शहर में जाके। सिक्योरिटी रिस्क मेरे लिए था, उसके लिए नहीं था। हमें भी बहुत सारी थ्रेड है जो हम गार्ड लेके घूमते हैं ना, ये फालतू का खर्चा नहीं किया हुआ हमने। थ्रेड है, बहुत सारे खतरात हैं। मुझे लोग मना कर रहे थे मत जाओ, कोई मार देगा, कोई जान से ना मार दे, कोई भी किसी और के खाते में डाल दे, कोई जान से मार के, कोई भी दहशतगर्द हो सकता है ना। हमने इतनी जान पे खेल के गए हम जेहलम। चौक पे खड़े होकर हमने क्लिप रिकॉर्ड करवाया, और क्लिप रिकॉर्ड करवा के हमने ये कहा आपके पास 48 घंटे का टाइम बैठने के लिए नहीं दे रहे, पॉजिटिव रिस्पांस के लिए दे रहे हैं कि मैं आ गया हूं, बैठने के लिए तैयार हूं, टाइम भी आपकी मर्जी का, जगह भी आपकी मर्जी की होगी। आप पॉजिटिव रिस्पांस तो करें ना। आप ये 48 घंटे में सिर्फ ये बता दें कि मैं तैयार हूं, आए मीटिंग करते हैं, बैठते हैं, और हम टाइम और लोकेशन और जो भी बातचीत की शराइत होगी वो तय करते हैं। आप तो ऐसा भागे हो और अब बकवास क्या कर रहे हैं कि मैं हजरत अली की फौज में होता तो हजरत मुआविया और मुगीरा इब्न शोबा के खिलाफ तलवार उठाता, माज़अल्लाह। तू भगोड़ा होता वहां भी, हम बगैर तलवार के, बगैर घोड़ों के, बगैर गुंडों के आए थे, और वहां तेरे शहर में आए हैं, तेरे शहर में आके तुझे चैलेंज किया है। ऐसा भागा है आज तक मार्केट से शार्ट है, बर्फ खाने में बैठा हुआ है, पता नहीं कहां बैठा, निकलता ही नहीं कमरे से।
تو حضرت علی کی فوج میں ہو کے حضرت معاویہ کے خلاف لڑتا, تو وہاں بھی بھاگ جاتا, بھگوڑا ہے تو, شرم نہیں آتی بکواس کرتے ہوئے, اتنے بڑے بڑے صحابہ کے خلاف تو بکواس کر رہا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں حضرت علی کے خلاف جنہوں نے خروج کیا ان کے بارے میں کیوں کچھ نہیں بولتے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے بچا کے رکھا, یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے, ہم اپنی زبانوں کو اب نجس نہیں کر سکتے. اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا تو ہم کیوں اس آزمائش میں پڑے؟ اس دور میں بھی بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو نہ حضرت علی کی طرف تھے اور نہ حضرت معاویہ کی طرف. سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, انہوں نے کہا میں نہیں لڑوں گا کسی کی, مسلمان ہیں دونوں طرف, اور اگر لڑ بھی رہے ہیں دونوں, دیکھو آپ کے باپ اور آپ کی ماں میں لڑائی ہو رہی ہے, آپ کیا باپ کا ساتھ بن کے ماں کو کوٹو گے؟ بولو نا. آپ یہ کہتے ہوئے اچھے لگو کہ میرا باپ ماں کو مار رہا ہے تو چونکہ میرا باپ صحیح ہے تو میں بھی ماں کو ماروں گا. آپ بولو گے یار وہ میرا باپ ہے, میں اپنے آپ کو اپنے باپ پہ قیاس میں اپنے جیسے سے لڑوں گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت علی نے تلوار اٹھائی, بغاوت کو کچلنے کے لیے, ان کو بیعت پر مجبور کرنے کے لیے, ان کا رائٹ تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ میں باغی نہیں ہوں, ان کا اپنی رائے یہ تھی, ان کا خیال یہ تھا کہ میں حکومت پہ دباؤ ڈال رہا ہوں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص لیا جائے. ہم کہتے ہیں اجتہادی غلطی تھی. غلطیوں کی دو قسمیں ہیں, ایک جان بوجھ کر انسان کو پتہ ہے غلط ہے لیکن وہ کر رہا ہے, ایک اور انسان کنفیوژن ہوتی ہے. حضرت معاویہ کے ساتھ بھی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, شروع میں تو حضرت عائشہ بھی ان کے ساتھ تھی جنگ جمل میں. اب آپ مجھے بتاؤ کیا جنگ جمل میں حضرت عائشہ نے جان بوجھ کر گناہ کیا تھا؟ اجتہادی خطا ہوئی تھی ان سے, انہوں نے رجوع کیا اس سے, لیکن حضرت معاویہ اسی پر قائم رہے, ان کا خیال تھا کہ میں غلط نہیں ہوں. تو اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے بچا لیا. اور حضرت حسن کا یہ احسان اس امت مسلمہ پر کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو کر اس جنگ کو کیا کر دیا, ختم کر دیا. حضرت حسن نے کہ میں تو مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. جو اہل بیت کا سچی مچی کا ہوگا, بکواس نہیں کرے گا, جھوٹ نہیں بولے گا کہ میں اہل بیت. کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں, اہل بیت کا چورن بیچتے ہیں. جو حقیقی اہل بیت سے محبت کرے گا وہ حضرت حسن کے طریقے پہ چلے گا. وہ کہے گا میری تلوار معاویہ کے خلاف نہیں چل سکتی, میرے والد لڑے تھے, ان کے پاس دلیل تھی, میں اپنی دلیل پہ چلتا ہوں. وہ یہ کہ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. جو حضرت حسن کے طریقے پہ چلے گا وہ کبھی بھی حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھانے. اور تو ٹچا آج کا انجینئر تو بکواس کر رہے ہیں کہ میں مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف لڑتا. شرم نہیں آتی؟ جہلم میں 48 گھنٹے میں تیرے شہر میں آ کے بولتا رہا ہوں کہ 48 گھنٹے تیرے پاس ٹائم ہے کہ تو پازیٹیو رسپانس کر دے کہ میں آ گیا ہوں, میں مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. میں نے نمبر دیا تھا, اس نمبر پہ رابطہ کرتا, تو اناؤنس کرتا. یہ کہہ رہے ہمارے ایڈمن آپ کے ایڈمن سے اور آپ کے ایڈمن ہمارے ایڈمن سے, تو ایڈمن کو کیوں بیچ میں لے کر آ رہا ہے؟ یہ تو ساری باتیں ہماری یوٹیوب پہ ہو رہی ہے نا. میں بھی حج پہ گیا, ایک صاحب مجھے ملے کہ مفتی صاحب آپ جہلم اس طریقے سے کیوں گئے؟ آپ کو چاہیے تھا اس کے ایڈمن سے بات کر کے تمیز سے اس کے گھر جا کے نوک کرتے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, یوٹیوب پہ جو جنگ چل رہی ہے یہ ایڈمن کی چل رہی ہے یا یوٹیوب کے ذریعے میری اور اس کی چل رہی ہے؟ ہاں وہ تو ہے. تو ہر چیز اوپن ہوگی کہ نہیں ہوگی دنیا کو؟ میں اگر اس کے گھر ایسے ہی چلا جاتا, کچھ بھی کر سکتا تھا. وہ جو اتنے بہانے ابھی تراش رہا ہے, بکواس کر رہا ہے, اس وقت اس کے پاس بہانے تلاش کرنے کا موقع اور زیادہ مل جاتا. تو 20 قسم کے بہانے تلاش کرتا. وہ تو کہتا ہے ایسے کیوں اٹھ کے آ گئے, کوئی دہشت گرد استعمال ہو سکتا تھا, کوئی کچھ بھی ہو سکتا تھا. یہ تو تبھی تو ذلیل ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے. چھپ کے میں جاتا تو کیا پتا چلتا کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. میں گیا, میں نے بالکل صحیح, کیونکہ میں حق پر تھا, اس لیے میں جو چاہ رہا تھا اوپن ہو. بھائی میں آ گیا ہوں, 48 آورز آپ کے پاس ہیں, 48 گھنٹے آپ کے پاس. اچھا ہم نے یہ بھی مشورہ کیا تھا کہ اگر ہم نے اس کو کہا نا 48 گھنٹے کے اندر بیٹھنا ہے, آپ نے یہ کہہ سکتا تھا میرے ماموں کا انتقال ہو گیا, میری نانی کا انتقال ہو گیا, میں جنازے میں جا رہا ہوں, میں 48 گھنٹے میں بیٹھ نہیں سکتا. کچھ بھی کہہ سکتا تھا نا. ہم نے کتنا اس کو ٹائم دیا ہے یار, 48 آورز سوچنے کے لیے ہے آپ کے پاس. سوچو, تمام پازیٹیو نیگیٹو پہلوؤں کو سوچو, اس کے بعد آپ ٹائم دو کہ بیٹھنا ہے, ہم تیار ہیں. بس اتنا, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے واقعی یہ سچی مچی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ ایسا بھاگے ہو نا, تاریخی ذلت تمہاری. اس کے بعد پھر فوراً وہ کلپ آ گیا, المہند میں یہ لکھا ہوا ہے
حضرت معاویہ نے یہ کیا, تجھے شرم نہیں آتی بکواس کرتے ہوئے؟ اسی باتوں کے لیے تو میں تیرے پاس آیا تھا. میرے سامنے بتاتے ہیں حضرت معاویہ نے یہ کیا ہے, میرے سامنے بتاتا حضرت معاویہ ممبر پہ حضرت علی کو گالیاں دلوایا کرتے تھے, معاذ اللہ. میں اس حدیث کی تیرے سامنے حقیقت کھول کے میں یہی تو کرنے کے لیے آیا تھا کہ سب کا ترجمہ جب حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے تو ترجمہ کچھ اور کرتا ہے, جب حضرت معاویہ کے لیے سب کا لفظ استعمال ہوتا ہے بدبخت تو ترجمہ بدل دیتا ہے. یہ گالیاں کا لفظ اردو کا لفظ ہے عربی کا لفظ ہے؟ بولو نا, اردو ہے نا, تو یہ تو کہاں سے ترجمہ کر رہا ہے گالیوں کا کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی کو گالیاں دلوائی جاتی تھی؟ یہ ترجمہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو عربی کے الفاظ ہیں. یہ ساری پول پٹیاں میں کھولنے کے لیے گیا تھا اس بدبخت کی, بے شرم انسان کی. مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے, اتنی بدتمیزی کہ مغیرہ ابن شعبہ حضرت معاویہ کے خلاف, کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہو, اتنی بدتمیزی نہیں کر سکتا وہ. اس نے بڑی جرت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوتا تو میں اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتا. ماں کو کتنا غصہ آئے گا, اس کے باقی بچوں کو کتنا غصہ آئے گا. حضرت معاویہ اس امت کے ننیالی ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو نا. کوئی اپنے سگے ماموں کے خلاف تلوار اٹھا سکتا ہے, ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ بولو. حضرت معاویہ کی بہن ہمارے نبی کے نکاح میں ہے یا نہیں ہے؟ اور نبی کی زوجہ کو قرآن نے ہماری ماں کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اپنی ماں کے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے کا, تلوار اٹھانے کا کوئی غیرت مند بھگوڑا, کوئی غیرت مند سوچ سکتا ہے؟ بتاؤ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ پورا ملک خاموش ہے. ایک طبقہ ہے مخصوص جو آواز اٹھا رہا ہے, جو بیچارہ ہمیشہ آواز اٹھاتا ہے, باقی سارے, میرا خیال تھا مجھے تو اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس پہ تو پورا ملک سراپا احتجاج بن جائے گا. ہم نے خاموشی اختیار کی اسی وجہ سے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ پورا ملک, لیکن نہیں ہو رہا جتنا احتجاج ہونا چاہیے. میرے بھائی, اگر ہم نے اس ملک میں صحابہ کرام کا دفاع نہیں کیا, یہ ٹچے اٹھتے رہیں گے اور بکواس کرتے رہیں گے. آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اسلاف کی محبت اور عقیدت ختم. ہر ٹچا اٹھے گا, اعتراض کرنا شروع کرے گا. اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے, اس کو روکو. میں نہیں کہہ رہا کوئی غیر قانونی کام کرو آپ, نہ, اس سے معاملات بگڑتے ہیں, لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہونا چاہیے, اس کے خلاف FIR ہونی چاہیے. اور اس پہ تو یہ چیز ویسے بھی سوٹ نہیں کرتی ہے, اس پہ تو ویسے بھی ٹچے پہ تو کرتی نہیں ہے, سوٹ ہی ہے. تو جہلم کا بھگوڑا ہے, آج تک تو بکواس کر, کتنی غلط تعویلات کی ہیں اس کے. میں مریدوں سے کہتا ہوں یار ایسی اندھی تقلید ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھی. میں 48 گھنٹے کا اس کو میں نے ٹائم دیا, 48 گھنٹے میں آپ پازیٹیو ریسپانس دے دو کہ میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے. ہم جگہ متعین کر لیں گے, موضوع تو تھا متعین, حضرت معاویہ پہ بات ہوگی اور المہند المفند پہ بات ہوگی. ٹائم بچ جائے گا تو رفع الیدین اور تراویح بھی لے آئیں گے, نہیں بچا تو یہ 2 ہی ٹاپک نمٹ جائیں بہت. اس میں ہمارا پروگرام یہ تھا کہ پہلے حضرت معاویہ پہ ہم 1.5 گھنٹہ بات کریں گے, لیکن ہم نے مشورہ یہ کیا تھا کہ اگر اس نے کہا کہ نہیں پہلے مہند پہ بات ہوگی تو ہم پہلے مہند پہ بھی کر لیں گے. 1.5 گھنٹہ المہند المفند کو دے دیں گے اور 1.5 گھنٹہ حضرت معاویہ کے ٹاپک پر, کہ تو نے جو بکواس کی حضرت معاویہ پہ جھوٹے الزام لگائے, میں اس کی پول پٹیاں تیرے سامنے بیٹھ کے کھولوں گا. 48 گھنٹے تک چوہے کی طرح بھاگا رہا ہے. مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ الفاظ استعمال کرنا, لیکن جو اس نے حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ جیسے صحابی کی توہین کی ہے نا, اب اس کی جتنی توہین کی جائے وہ کم ہے. اس کو اپنی عزت کا خود ہی خیال نہیں ہے بھائی. انسان وہی عزت دار ہوتا ہے جو اپنی عزت خود کرواتا ہے. جب آپ اپنی عزت نہیں کرواتے, آپ کو شوق ہی نہیں اپنی, ہم نے تو خاموشی اختیار کر لی تھی. مجھے ایک بات بتاؤ, میں اس کے فالوور سے پوچھتا ہوں کہ یہ اگر جہلم سے کراچی آیا ہوتا, مجھے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہوتا کہ پازیٹیو رسپانس دیں, اور میں اس طرح بھاگ جاتا, اس کے فالوورز ہمارا کیا حشر کرتے؟ بتاؤ, کرتے کہ نہیں کرتے؟ کلپ بنا کے ڈال رہے ہوتے. ہم نے تو اس کے پاس سے خاموشی اختیار کر لی کہ عقل مندوں کے لیے اتنا کافی ہے. لیکن اس کو اپنی عزت پیاری نہیں ہے, یہ اپنی عزت کرانا ہی نہیں جانتا ہے, کرانے نہیں جانتا. تم بھائی میرے خلاف تقریر کرو یار, تم اور لوگوں کے خلاف کرو, تم صحابہ تک کیوں پہنچ رہے ہو؟ اور جھوٹے منہ سے کہتا ہے کہ میں صحابہ کو مانتا ہوں, حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی لگا رہا ہے. یہ تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ کیوں رضی اللہ عنہ لگا رہے ہیں ان کے ساتھ؟ ایک طرف تلوار اٹھانے کو جائز قرار دے رہے ان کے خلاف, اور جائز قرار دینا تو الگ بات ہے, وہ حضرت علی کا مسئلہ ہے. کہہ رہے میں ہوتا تو میں بھی تلوار اٹھاتا. تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے بھائی. ہمیں اپنے ملک میں صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہے. ہم اس ملک میں صحابہ کی توہین برداشت
نہیں کر, یہ ہلکا ٹاپک نہیں ہے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس طرح اس نے وہ کیا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے روحانی ماموں ہیں یا نہیں ہے, مجھے بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. ہمارے نبی کی زوجہ حضرت معاویہ کی بہن, حضرت معاویہ کی بہن ہمارے نبی کے نکاح میں, تو حضرت معاویہ ہمارے نبی کے لیے بھی قابل احترام تھے. نبی ہی کی حدیث کے مطابق ہمارے لیے تو بہت زیادہ قابل احترام ہے, نبی کا سحر ہے, سسرال ہے نبی کا. وہ حضرت ابو سفیان ہمارے لیے قابل احترام ہے کیونکہ نبی کے سسر. حضرت ابو سفیان کے بارے میں بہت بکواس کرتا ہے یہ. تو اس کے مریدوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ اس سے پوچھو کہ تو نے جو یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ میں اس جنگ صفی میں ہوتا, اس دور میں ہوتا, تو میں کس کے ساتھ ہوتا؟ حضرت علی کے ساتھ تلوار اٹھاتا. کس پر؟ معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے خلاف. اسے بولو تو جہلم میں بھاگا کیوں تھا پھر؟ تو اتنا بہادر ہے, اتنا بہادر ہے. مفتی صاحب گھوڑوں اور تلواروں کے بغیر آئے تھے, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور غنڈوں کے بغیر آئے تھے. میرے بھانجے بھتیجے تھے میرے ساتھ, ان کو غنڈا بھی کہا اس نے کہ غنڈے لے کے آ گئے. اور تو نے پھر غلط سلط تعویلات کیوں کی اس بھاگنے کی؟ چیلنج کیوں کیے تھے اتنے بڑے بڑے؟ تو جو آدمی میرے بھائی ہم سے ڈر کے بھاگے, رسک تو ہم نے لیا تھا نا اپنی جان پہ کھیل کے. ہم وہاں کس طرح سے 48 گھنٹے ہم نے گزارے ہیں ہمیں پتہ ہے. لوگ کہہ رہے تھے یار کوئی دہشت گرد مار دے گا اور بدنام کرے گا, اس انجینئر نے کیا یا فلانے نے کیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, نئی کہانی ہو سکتی ہے. میں نے کہا نہیں, یہ ایک دفعہ یہ ٹاپک ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. میں سامنے بیٹھوں گا, اس کے دلائل کی میں پول پٹیا اس کے سامنے کھولوں گا. لوگ کہتے ہیں آپ ویسے کلپ ریکارڈ کروانے میں خیانت ہوتی ہے, گڑبڑ ہوتی ہے. یہ کیا کرتا ہے, آدھی بات لیتا ہے آدھی پی جاتا ہے, اس کی غلط سلط تعویلات کر دیتا ہے. تو وہیں ہم گچی پکڑ لیں گے کہ یہ آپ غلط بول رہے ہو. سامنے بیٹھ کے جو بات ہوتی ہے وہ چینلوں پہ تبادلوں میں صحیح بات نہیں ہوتی. وہ یہ شرارت کرتا ہے. اس کو چاہیے کہ یہ کسی کے خلاف بولے, وہ اس کے خلاف یوٹیوب پہ جواب دے, پھر یہ اس سے اس کی رینکنگ اسی چیز سے تو بڑھتی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں یہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی عالم کے خلاف کلپ لے کر آتا ہے. میں کہتا ہوں اس کی مجبوری یہی ہے, کیونکہ وجہ شہرت ہی یہی ہے. دیکھو ایک ایکٹر کی وجہ شہرت ایکٹنگ ہوتی ہے نا, وہ ایکٹنگ کرنا چھوڑ دے گا تو مشہور رہے گا. کیا ہو گیا بھائی؟ ایک باکسر کی وجہ شہرت کیا ہے؟ باکسنگ. وہ باکسنگ چھوڑ دے گا تو مشہور ہوگا. ایک آدمی کے چینل آیا ہی اوپر اس لیے کہ اس نے کہا وہ بھی غلط ہے, وہ بزرگ 2 نمبر, وہ بزرگ وہ فلانا, اور اس نے یہ 2 نمبر کی, اس نے یہ کیڑے, اس کا کام ہی کیڑے نکالنا ہے. وہ اگر لوگوں کی تصویریں لگا کے ان کو گالیاں نہیں دے گا تو اس کی ریٹنگ اوپر جانے کے بجائے نیچے. کیوں؟ وجہ شہرت ہی یہی ہے. وجہ شہرت کوئی پازیٹیو کام ہے ہی نہیں. پھر قواریت, اختلاف, یہی وجہ شہرت ہے. اس کا تو کام ہی یہی ہے. اب چونکہ ریٹنگ نیچے جا رہی تھی, اب کچھ اس نے کہا ایک بہت بڑا, کیونکہ دیوبندیوں کے خلاف بول لیا, اہل حدیثوں کے خلاف بول لیا, بریلویوں کے خلاف بول لیا. اب لوگ تھک گئے یہ ٹاپک سن کے. اب آیا ڈائریکٹ بہت بڑی اس پہ حضرت مغیرہ کے خلاف بکواس کر رہا ہے, حضرت معاویہ کے خلاف. پہلے تو اعتراضات کسی اور اسٹائل میں, ابھی تلوار اٹھائے گا. بھائی شرم نہیں آتی؟ تو کیسی باتیں کر رہا ہے, کیسی بکواس کر رہا ہے. تو اس کے میں مریدوں سے کہتا ہوں کہ اس کو بولو حضرت آپ سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے, آپ تلوار اٹھانے والے. میں جب جہلم میں تھا نا, ہر گلی چوراہے پہ باتیں ہو رہی تھی یہ انجینئر گیا کہاں ہے. جب میں 48 گھنٹے ہم نے جہلم میں گزارے نا, ہر چوک پہ, ہر دودھ والے کی دکان پہ, ہر چائے کے ہوٹل پہ ایک ہی ٹاپک تھا, یار یہ بندہ گیا کہاں ہے, یہ بول کیوں نہیں رہا کچھ. اس کے مریدین کہہ رہے تھے یار ہمارے پیر صاحب نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے. 48 گھنٹے کے بعد نمودار ہوا ہے یہ, ہمارے کراچی آنے کے بعد. اور نمودار ہونے کے بعد کہہ رہا ہے جہلم کا جو فاصلہ ہے نا, ڈسٹینس, وہ 24 گھنٹے کا نہیں ہے, وہ جہاز سے 2 گھنٹے کا ہے. اور یہ جو کتابوں کا بورا تھا نا, بورا لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, 2 حدیث کی کتابیں کافی تھیں. اور اس کے مریدین بھی بات کہہ رہے ہیں کیا دلیل ہے ہمارے حضرت کی, چھوڑ کتابوں میں کیا رکھا ہے, کون سی کتابیں. میں تو جب تیرے سامنے بیٹھتا تو پھر بتاتا میں کیا لے کر آیا ہوں نا. وہ کتابوں کا بورا کھلنے تو دیتا, وہ کھلنے دیا نہیں ہے. تو اس میں بخاری بھی تھی, اس میں مسلم بھی تھی, اور بھی تیرے بہت ساری کتابیں تھی اس میں جس میں تیری حقیقت کو ہم نے کھولا تھا. یہ ہے ویڈیو, اور یہ بہت بڑی ویڈیو, ابھی اور زیادہ بڑی ہے, 20-25 منٹ کی ہے, تو ہم دیکھیں گے پوری کمپلیٹ. لیکن پہلے ہم سمجھیں گے اس بات کو کہ سین کیا چل رہا ہے. تو حضرت معاویہ کے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کے بارے میں ہے نا, صحابی تھے وہ. تو ہم نے تو ان کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں, نام بھی آج میرے خیال سے آج ہی سنا ہے ہم نے ڈھنگ سے, ہے نا, کہ کہیں ہمارے دماغ میں آ. تو یہاں سے تو میرے کو ان کے سن کے یہ پتہ لگا کہ وہ حضرت علی کے
وہ تھے ماموں تھے لگتے تھے کچھ, مطلب تھا ماموں ہی کہا ہے انہوں نے کہ ماموں ہی کہا یار انہوں نے کچھ ماموں تو کہتے ہیں تو وہ کچھ اور مطلب ہوتا ہے اس کا, ماموں لگتے تھے نہیں, ماموں ہی کہا تھا یار کچھ ایسا پتہ نہیں, کیونکہ ان کی ماں کے جن کا مطلب قرآن میں ذکر ہوا, ابھی یہ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے تھے, ان کی ماں جن قرآن میں ان کو ماں کہا جاتا ہے, اور ان کے بھائی تھے وہ, تو ماموں ہی ہوئے, ویسی بات ہے. سو کچھ تھے یار وہ نہیں پتا, تو ان کے بارے میں کچھ کہا ہے. حضرت جنگ صوفی کی بات کریں, جنگ صوفیان ہے نا, تو انہوں نے اس میں پتہ نہیں حضرت علی نے مطلب ان کے خلاف تلوار اٹھائی ہے یا نہیں اٹھائی تھی, نہیں اٹھائی تھی, تو پھر یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ اگر میں حضرت اگر ہم ہوتے تو ہم اٹھا دیتے. اچھا, تو انہوں نے نہیں اٹھائی ہے نا, اچھا یہ کہا انہوں نے. تو اس بات پہ بڑی جنگ چھڑ رہی ہے, اور انہوں نے تو اتنے خطرناک لفظ بولے ہیں نا, بھگوڑا تو تڑا کر کے پوری بات چیت ہو رہی ہے, مطلب شاید ہے نا. اور ان کے پاکستان میں بھی گئے تھے, کہہ رہے ہم وہاں پہ کھڑے رہے, کون سی جگہ یار, جہلم میں کھڑے رہے ہم وہاں پہ ان کے ایریے میں, تو کہتے وہاں پہ بھی نہیں آئے. 48 آورس کا میں نے ٹائم دیا, کہتے نہیں آئے. اینڈ ابھی یہ وہ ہو رہا ہے, تو پتہ نہیں کیا ہے اس کا جو ہے, آئی تھنک ابھی آگے اور چلنے والی ہے, ابھی چلنے والا میرے خیال سے آگے. ابھی ہم نے تو دیکھا ہے, ہمیں شو بھی نہیں ہوا کبھی کہ کیا ان کی کنٹروورسی چل رہی ہے کیا نہیں چل رہی ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا. تو یہ بھی دیکھیں گے. اور ایک ویڈیو ہمیں سائڈ میں بھی شو ہو رہی ہے, حضرت معاویہ, ہاں یہ حضرت معاویہ کا ایشو, مفتی طارق مسعود, اوپر تھمنے لگایا ہے انجینئر محمد علی میرزا نے ڈرامہ, ہے نا, مطلب کچھ ہے ان کی کافی پرانی, اور 10 مہینے پرانے والی ویڈیو جو ہمیں شو ہو رہی ہے. سو دیکھیں گے فردر جو بھی ہوگا. باقی آپ ہمیں پوری بات کلیئر کرنا کہ کون صحیح ہے کون نہیں صحیح ہے. ہم نے ان کا سنا تو ہمیں تو یہی صحیح لگ رہا ہے, ہم یہ ویڈیو دیکھیں گے, ہمیں ان کا یہ لگ رہا ہے, ہم نے ان کو سنا ہمیں یہی صحیح لگ رہا ہے. پہلے ان کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا کی, تو وہ دیکھیں گے. لیکن ہم ان کے بیان زیادہ سنے ہیں, ان کے بھی سنے ہیں لگ بھگ, پر وہ بھی صحیح بولتے ہیں یار. اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو دیکھیں گے ہم پوری ویڈیو, باقی آپ ہمیں تھوڑا بہت کلیئر کر دینا. تو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.